बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे सब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, बुनियादी इंसानी हकूक़, इस पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कुछ मुख्तसर हम कुरान करीम की आयत पढ़ लें और उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। जी, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आयत नंबर 36 से आगाज़ करना है। जी, अगर मैं नाज़रीन को खुलासतन बता दूं कि पीछे हमने कल क्या पढ़ा था। जी जी। एक तो ये है कि अल्लाह पाक ही फरमाता है कि मुर्दा ज़मीन ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अगर ये कुफ़ार, मुशरिकीन और मुल्हिदीन, इनकार करने वाले, मुनकरीन, अगर इस नुक्ते पे गौर करें कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है, इसी तरह अल्लाह कल क़यामत के दिन भी मुर्दा इंसानों को खड़ा कर देगा, उठा देगा इंसानों को। ये दर हकीकत उस पर ये बात अप्लाई करती है, इसका इतलाक़ वहाँ पर है। और फिर साथ साथ जब ज़मीन का ज़िक्र हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर खजूर, अंगूर के बाग़ात, इनका भी ज़िक्र कर दिया। और फिर एक अहम बात ये बयान की कि भाई ये जो कुछ भी तुम्हें नेमतें मिलती हैं, ये तुम्हारे हाथों का कोई कारनामा नहीं है, ये खुदा अपने हाथों से नहीं बनाए, ये खुदा की तरफ से। जैसे इकबाल एक जगह कहते हैं ना कि ज़मीन में इंसान बीज डाल देता है तो उसके बाद जो उस पर जो मरहले गुज़रते हैं उस बीज पर, उसको कौन उन मराहिल से गुज़ारता है? तो वो खुदा के साथ है। यानी एक दहकान, एक किसान सिर्फ बीज डालने का काम करता है। अब इसके बाद जो फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, पाक है वो ज़ात जिसने अज़वाज को, सब चीज़ों के अज़वाज को पैदा किया, यानी जोड़े अल्लाह ने बनाए। अब आपका जो सवाल होगा फिर इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जब भी लफ्ज़ सामने आता है तो चंद सवालात इस पर ज़रूर होते हैं और वो वाज़ेह बात है नाज़रीन पूछना चाहते हैं। मिम्मा तुम्बितुल अर्दु, फिर इससे, इनमें से भी जिनको ज़मीन उगाती है, व मिन अनफुसिहिम, ख़ुद उनके अंदर से भी, व मिम्मा ला यालमून, और इनमें से भी जो वो नहीं जानते। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बयान फरमाता है कि एक तो जो अज़वाज में होती है हर चीज़, और दूसरा फिर यह है कि ये ज़मीन उगाती है जो उसमें होती है, और इसी तरह वो मिन अनफुसिहिम, और ख़ुद उनके अंदर से भी। और फरमाया कि और बहुत कुछ हम पैदा किए जा रहे हैं, कायनात में तख्लीक़ किए जा रहे हैं जिसको ये लोग नहीं जानते। सही। तो यहाँ पर ये एक आयत मुकम्मल हो जाती है। जी मान साहब, सवाल उसके बाद फिर हम अगली आयत की तरफ जाते हैं। ये जो अज़वाज की बात की गई, जोड़ा बनाने की, इसकी क्या हिकमत है? कुरान करीम इसको क्यों बयान करता है कि हर चीज़ का जो जोड़ा बनाया गया है उसके पीछे हिकमत क्या है? अच्छा, एक तो जो ज़ौज का लफ्ज़ है वो जो आप माना बयान कर रहे हैं, जोड़ा, जिसको हम पेयर कह देते हैं, हमारे मुफस्सिरीन ने ये माना बयान। लेकिन एक और पहलू इसका ये है कि इसको अनवा व अक़साम के माना में भी बयान किया गया है, यानी तनव्वु के माना में। अच्छा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अनवा की जो चीज़ें हैं, यानी वो तनव्वु में पैदा की हैं, बहुत कसरत से पैदा हुई हैं वो। सही, ठीक। यानी एक तो ये इसका माना किया जाता है, लेकिन ज़ौज का हम लफ्ज़ बहरहाल इस माना में भी, जोड़े के माना में भी। अच्छा, एक जोड़ा होता है जो मुताबकत में होता है, एक मुताबकत में नहीं होता, तज़ाद में होता है, वो भी जोड़ा होता है। ठीक है। यानी हम जब जोड़ी की बात करते हैं हमारे जहन में वो मेल फीमेल जी 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 जहन में आता है, मर्द औरत, वो तो इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, फरमाया कि जो ज़ौज पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल करो, मवद्दत और रहमत की बात भी की जगह में बयान हुआ है। लेकिन ये रात और दिन जो है ये भी जोड़ा है। सही है। इसी तरह खैर और शर भी जोड़ा है। अच्छा, फिर ये है कि कुरान जिस नुक्ते पे हमें पहुंचाता है उस पे शायद हम लोग नहीं पहुंचते, हम सतही एक जो बात होती है उसमें रह जाते हैं। अब यहाँ पे जो जोड़ों की बात की है ना, वो इस माना में भी है कि अल्लाह ने ये दुनिया, ये ज़िंदगी बनाई तो इसका भी तो कोई जोड़ा होगा ना।
اس دنیا کا بھی تو جوڑا ہے، بالکل صحیح ہے، اور وہ آخرت ہے۔ اچھا اچھا، تو لہٰذا جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں تو ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جوڑا، ہر چیز کا جوڑا بنایا، تو اس کا بھی ایک جوڑا ہے، تو لہٰذا یہ آخرت کی طرف پھر اشارہ ہو گیا۔ تو پھلوں میں دیکھ لیں، اور یہاں تک کہ جیسے ہم نے ایک پروگرام میں بیج کے بارے میں بات کی تھی، اس میں بھی یہ فرق موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں آپ دیکھ لیجئے، جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے، اب قرآن مجید نے پودوں کے حوالے سے جب جوڑے کی بات کی ہے تو سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی جب قرآن نے بات کی تھی 1400-1500 سال پہلے، بلکہ آج سے بھی چند صدیوں پہلے تک لوگ نہیں جانتے تھے کہ بھئی پودوں کے بھی پھولوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، مذکر مؤنث ان میں من میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک میں جو ازواج زوج ہے، یہ جوڑے کے معنی میں بھی اور انواع و اقسام کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تنوع کے معنی میں۔ صحیح۔ لیکن مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ قرآن کریم نے، اگر ہم اس معنی کو لے لیں کہ جوڑے بنائے ہیں، تو بہت سی پھر انواع ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر جوڑے کے ہیں، جیسے فزکس کے کچھ ذرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ سنگل ہیں، سنگل پیر ہے ان کا۔ پھر اسی طریقے سے کچھ بیج یا پودے اس طرح کے ہیں جو سنگل ہیں، سائنس اس پہ تحقیق کر رہی ہے، ایکسپلور کر رہے ہیں لوگ اس چیز کو۔ تو پھر ہم اس کو کیسے، کس تناظر میں سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے تو یہ کائنات بالکل کامل بنائی ہے، لیکن یہ والا پہلو پھر اس کے اندر ہم یعنی اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، جو استثنائی صورت ہوتی ہے نا، اس بنیاد پر قانون کی نفی نہیں ہو سکتی، وہ استثنائی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کو جوڑے سے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، تو پھر اس میں استثنائی، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں نا للأکثر حکم الکل، کہ جو اکثر ہوتا ہے وہ کل کا حکم رکھتا ہے۔ تو یہ جو استثنائی صورت ہے، یہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہ تو انسان کا اکثر ہے نا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں کی صورت میں پیدا کی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں تو استثنائی صورت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم قرآن مجید تو عربی میں نازل ہوا نا، جی جی، تو عربی کا جو محاورہ ہوگا، جو اسلوب ہوگا، وہ جو رائج اور مستعمل ہے، ہم نے اسی کے ساتھ اسی کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس لیے عربی میں یہی کہتے ہیں کہ اکثریت جو ان سے ہوتی ہے وہ کل کا ہی وہ حکم رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں قانون بھی اسی بنیاد پر ہی بنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی استثناء آپ کو انسانوں میں ملتا ہے، آپ کو پودوں میں ملتا ہے، یا کسی اور مخلوق میں ملتا ہے، تو ہم واضح بات ہے اس کو پھر ہم استثنائی صورت میں کہیں گے کہ جس کے بنیاد پر قانون نہیں توڑتا، یعنی ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ خدا اپنی قدرت بھی دکھاتا ہے، اپنا اختیار بھی دکھاتا ہے۔ قانون کے پابند وہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم انسان پابند ہیں، خدا کی ذات تو نہیں، اس نے تو یہ سب کچھ بنایا ہے۔ تو لہٰذا وہ استثنائی صورت میں بھی اپنا اختیار اور اپنی قدرت کا نمونہ پیش کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سائنس کو خاص طور پہ اسکالرز جو علماء ہیں، مذہبی طبقہ ہے، اس کی طرف سے نگلیکٹ بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھیں تو جیسے شعیب صاحب بتا رہے ہیں کہ فزکس ہمیں بتاتی ہے اس طرح سے کہ کچھ چیزیں جوڑے میں نہیں ہیں، تو کیا ہم اس پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تھیریز بعد میں چینج ہو جائیں؟ جیسے اس بات پہ بہت زیادہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے جو تھیری پیش کی اس کے مطابق اب اس پہ بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے، زمین کا گردش کرنا یا نہ کرنا، بالکل زمین کا گردش کرنا یا نہ کرنا۔ تو یہ تو پھر تبدیل ہوتی رہیں گی، ہم سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے اصولوں کو بدل تو نہیں سکتے۔ اصل آپ ایک چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں نا، جس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید ان باتوں کو اگر بیان کرتا ہے کسی سائنسی حوالے سے، فلکیاتی حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، قرآن کے پیش نظر ہے کہ وہ آپ میں خدا کی جو ایک ہیبت ہے، ایک ذات ہے، اس کا روب پیدا ہو، آپ میں خشیت پیدا ہو، خشوع خضوع پیدا ہو، آپ ایمان لائیں، اور پھر اس دنیا میں جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کے اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ آخرت ہے جہاں پہ آپ نے جواب دینا ہے۔ قرآن کے یہ پیش نظر ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ باقی یہ حقیقت ہے کہ بہت کچھ ایسا قرآن پاک نے جو بیان کیا، آج کی سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی ایمبریولوجی جو کیتھ مور کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا ماہر ہے ایمبریولوجی کا، اب اس نے اس پر بڑی حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس نے ٹیلی کر کے سائنس کو دیکھا۔ مثال کے طور پر انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ جو 7 پردوں کی بات کی جاتی ہے، تو غالباً سورۃ الحج کے آغاز میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم کئی جگہوں پہ احادیث میں بھی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر
انسان غالباً 40 دنوں تک کا ذکر آتا ہے کہ اس کا چہرہ نہیں بنا ہوتا، پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے اگلا دن آتا ہے تو وہ بننا نظر آنا شروع، سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کے لیکن ہمیں یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہم جدید نظریات کو، تھیوریز کو ہم رد کریں اور اپنے مفہوم میں بیان کریں، اور مفسرین نے جو لکھا، جو بیان کیا، جو سمجھا، ہم اسی کو دین بنا کر، قرآن بنا کر پھر ہم کہیں کہ جی یہ نئی تھیوری جو جدید آئی ہے، لہٰذا اس کو ہم اس لیے رد کرتے ہیں کہ ہمارے مفسرین نے، ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے۔ علماء بھی اسی طرح جس طرح سائنٹسٹ ہیں، اگر ان کا نظریہ بدل جاتا ہے ایک وقت میں، علماء اس طرح سوچتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی یہ بات نگیٹ ہو جائے، ثابت نہ رہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے زمین کا، اگر وقت ہے تو میں اس پر اگر روشنی ڈال لوں۔ ہم میرے خیال میں مزید اس پہ گفتگو کسی اور پروگرام میں کریں گے، ابھی اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے تو پھر خواجہ سرا کا جوڑا کیوں نہیں بنایا؟ تو میں اس بارے میں پہلے عرض کر چکا نا کہ اگر آپ خواجہ سرا کو بھی دیکھیں گے نا تو وہ یا تو مرد ہوگا یا عورت، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا رجحان وہ غالب ہوگا۔ اسی پر ہی ہمارے جو ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے پوری فقہ، پورے مسائل اس پر وضع کیے ہیں، اس پر بیان کیے ہیں، جیسے خنثی مشکل ہو کا بھی ہے، خنثی کا بھی ہے، یعنی ان کا کہیں نہ کہیں رجحان ہوتا ہے، پھر اس ایک طرف ہوتا ہے، یعنی یہ کیٹیگری میں اس کو ہم شمار کریں، کسی نہ کسی کیٹیگری میں وہ ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ معاملات اسی طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب آپ بیان کر رہے تھے خواجہ سرا کے حوالے سے، تو ہمیں بریک لینا پڑ گئی۔ آپ میں ایک تو آپ نے جو ایٹم کی بات کی تھی نا، تو میں اس پر بھی یہی عرض کرنے لگا تھا کہ اس میں بھی جوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ جو نقطہ آپ بیان کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، یعنی فزکس کہتی ہے کہ کچھ ذرات کے جوڑے نہیں ہوتے، ہاں، تو یہ سارے جو چیزیں لیکن یہ خود ایک ذرہ ہے، ٹھیک ہے، یکجا ہے، آگے اس کے پھر اس میں بھی دو جوڑے، یعنی جوڑا اس میں موجود ہوتا ہے۔ خیر میں چھوٹا سا چاہوں گا کہ جو بات ہم کر رہے تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یا جو یہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے اور یا متحرک ہے، تو آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین ساکن ہے۔ جی اعلیٰ حضرت نے جو نقطہ نظر کا نقطہ نظر یہ ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے استدلال کہاں سے کیا؟ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یا دیگر علماء جو استدلال کرتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا دیا اور زمین میں ٹھوک دیا ہے، اور زمین کو ساکن کر دیا، زمین کو۔ اب وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے زمین ساکن ہوگی، زمین ہل نہیں سکتی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کے باوجود بھی زلزلے بھی آ رہے ہیں، ساری صورتحال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو قرآن مجید نے کہا کہ زمین اس طرح پہاڑوں کو زمین میں ٹھونک دیا ہے، میخیں بنا دیا ہے، وہ اب وہ ان کا استنباط ہے، ان کا استدلال ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فہم ہے، ان کا فہم ہے، انہوں نے جو اس سے استدلال کیا وہ انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ وہ قرآن نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ ایک عالم کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، وہ قابل احترام ہے، اس کو پھر کاؤنٹر کیا جائے گا، وہ بھی دلائل کے ساتھ کیا جائے گا، صحیح حقائق کی صورت میں، حقائق کے اس کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ مولانا صاحب میرے خیال میں ہم اپنے دوسرے موضوع پہ آتے ہیں، باقی قرآن کریم کی آیات، اس سے آگے پھر ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ مولانا صاحب ہم بنیادی انسانی حقوق پہ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بنیادی طور پہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ بیان کر دیں کہ بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا اور ان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں انسانی تاریخ کا، سب سے پہلے تو ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو بنیادی حقوق نظر آتے ہیں، ایک تو انسانی جان ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی حرمت ہے جو جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا۔ آپ اس کو جان کہہ لیجئے، یعنی زندگی انسان کی، ٹھیک ہے، تو دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ انسان کی آبرو ہے، یہ بھی بنیادی حق ہے کہ اس کی حفاظت، یعنی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی عزت اچھالتا پھرے، اس کے عیبوں کو اچھالتا پھرے، کسی کی آزادی کو سلب کرنا، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آگے بات کرتے ہیں نا، یعنی ایک بنیادی حق یہ ہو گیا۔ تیسری جو بات ہوتی ہے ہمارے قانون کی زبان میں حیثیت عرفی جسے کہتے ہیں، ازالہ حیثیت عرفی، کہ کسی نے کسی کی عزت اچھالی ہے
تہمت لگائی، کوئی الزام لگایا تو اس سے پھر ازالہ اس کا کیا جاتا ہے، وہ قانون میں ہے۔ اچھا، تیسری جو بات کی جاتی ہے وہ انسان کا مال ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کا حق ہے، اس کا تحفظ یہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان کی جو نقل و حرکت ہے صحیح ہے، وہ بھی بنیادی حقوق میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ مجھ پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے لاہور سے ملتان جانا چاہتا ہوں، میں پاکستان ادھر ادھر تو آپ کو کوئی روک سکے، یہ نہیں۔ اور اسی لیے یہ جو دنیا کی ہم نے ایک نظم بنا دیا جسے ہم نیشن سٹیٹس کہتے ہیں، اس کی بھی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ انسان کے بنیادی حق کے خلاف ہے کہ انسان کو روک دیا جائے کہ آپ فلاں جگہ نہیں جا سکتے، آپ فلاں جگہ نہیں جا سکتے۔ یہ یعنی زمین کے ایک خطہ پہ وہ جا سکتا ہے اور دوسرے خطہ پہ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی اسی میں بیان کی جاتا ہے کہ جو نقل و حرکت ہے، اس طرح کر کے بہت سے اور حقوق بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ بھی راستہ صاف ہونا چاہیے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف پیدا کرے، رکاوٹ کھڑی کر دے۔ انصاف کا حق اس سے بھی منع کیا، عدل و انصاف ہے جیسے، یعنی اس کی داد رسی ہونی چاہیے مظلوم کی، ایسے بہت سے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ اس میں تعلیم، علم کا بھی حق کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ لوگوں کو حق تھا کہ وہ جو چاہیں سیکھیں، جو چاہیں حاصل کریں، پڑھیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، جو یو این کا چارٹر ہے وہ تو 1948 میں جو ہے نا وہ بنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی ریاست قائم کی مدینہ کے اندر، یعنی مدینہ کے اندر جو پہلی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، میثاق مدینہ ہوا، اور میثاق مدینہ کے تناظر میں ہم کیسے اس یو این کا چارٹر تو بہت بعد میں بنا ہے، تو انہی حقوق کو ہم میثاق مدینہ کی روشنی میں کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر مختلف کہہ لیجئے کہ برادریاں رہتی تھیں، کمیونٹیز رہتی تھیں، قبائل تھے، مذاہب کے لوگ تھے، ان کو آپ نے بڑی فراست کے ساتھ آپ نے ان کو یکجا کر دیا، ان کو جمع کر دیا۔ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ تھی کہ مذہبی آزادی آپ نے سب کو وہاں پر باقاعدہ لکھی گئی کہ سب، ہر کوئی آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی وہ جو تقریر ہے 11 ستمبر والی، غالباً 11 اگست والی تقریر، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ میثاق مدینہ سے اٹھائی گئی ہے، ایز اٹ از، ہو بہو اس کی جو شکیں ہیں کہ جس میں وہ قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہندو ہے تو وہ اپنے مندر جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا، اور اس طرح کر کے پھر ایک وقت آئے گا سارے پاکستانی ہو جائیں، یعنی کسی کو مذہبی اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق بالکل نہیں ہے۔ یہی شک ہمیں، یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ کیا، اس میں یہ بات ہمیں سر فہرست نظر آتی ہے کہ آپ ہر کوئی آزاد ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے سب کو ایک امت قرار دیا، یعنی وہ کسی بھی وہ اس سے ہے، ملت قرار دیا، ٹھیک، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی مذہب سے، یعنی وہ آپ نے سب کو وہاں پر یکجا کر دیا۔ چونکہ یہ میثاق مدینہ ہے، ایک آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، تو لہٰذا سب کے سب اس کے پابند ہوں گے، شہری ہیں سب اس کے پابند ہوں گے۔ تو اس طرح یعنی مثال کے طور پر معاہدات آپ نے کیے، اب معاہدات کی پابندی یہ بھی لازم کی گئی، اور جو بعد میں معاملات ان کے ساتھ ہوئے وہ ان کے بیسک رائٹس کے خلاف نہیں تھے، وہ در حقیقت ان کو جو سزا دی گئی وہ ان کی خلاف ورزی کی سزا تھی، اور یہ دنیا میں سزا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ملک بھی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، بغاوت کہہ لیں، یا جو ایک عہد شکنی ہوتی ہے، تو دنیا میں اس کی بڑی سخت سزا ہوتی ہے۔ اچھا، ویسے میثاق مدینہ کو اگر دیکھیں تو اس میں جیسے بتایا آپ نے، یہودی بھی تھے اس ٹائم، ان کو بھی بڑے حقوق حاصل تھے۔ ویسے انفیکٹ دیکھا جائے تو پاکستان کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی یہودیوں کو، اس مسیحی برادریوں کو، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حقوق حاصل ہے۔ پاکستان بنانے میں تمام اقلیتوں کا تو خیر لفظ نہیں بولنا چاہیے، کمیونٹیز کا آپ کہہ لیجیے، یا تمام جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جس میں اپنا ہمارے ہاں مختلف نام آتے ہیں، جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں اور کرسچن ہیں، سارے کے سارے پاکستان کے بنانے میں شریک تھے۔ تو ایک تو اقلیت کا لفظ منورٹی کا نہیں استعمال کیا جانا چاہیے، ہم سب کے سب یہاں پر اکٹھے ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ صحیح ہے، تو یعنی اقلیت کی جگہ پہ ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی۔ ایک تو یہ بات ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیے، اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ تربیت کا ہوتا ہے قوم کی،
جی کانسٹیٹیوشن کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آرٹیکل 8 اس کا اگر پڑھیے، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی بنیادی حقوق کے خلاف نہیں کی جائے گی، اگر کوئی ہوگی تو وہ کالعدم قرار پائے گی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو؟ تو عملی صورت جو ان سے ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہمیشہ قوم کی تربیت ہوتی ہے، اس کو شعور دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں قانون سازی بہت ہی اعلیٰ کی جاتی ہے، لیکن جو قوم کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، جو دنیا ہمیشہ کرتی ہے، اپنی قوم کو شعور دیتی ہے، ہمارے ہاں در حقیقت اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ صحیح دنیا ہم ایک بریک لے لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم ایک جو حق ہے اس کو بھی قرآن کریم سے بالکل، لیکن وہ جو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا پہلے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب مختلف ممالک کے مختلف رولز ہیں، کسی بھی ملک کے وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے اس کی شخص کی کیا اہلیت ہونی چاہیے۔ تو ویسے تو ہر شخص کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس ملک میں رہ رہا ہے وہ اس کا صدر یا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو پاکستان میں یہ رائٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا پاکستان نے اگر اس طرح کا کنسٹیٹیوشن بنایا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے یا اس میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو نظام اس وقت قائم ہے، اس نظام کے تحت سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ان سیاسی پارٹیوں میں اگر کوئی اس بنیاد پر وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے یا کسی عہدے پر آتا ہے، تو وہ اپنی پاکستانیت ہونے کی بنیاد پر اور اپنی اہلیت کی بنیاد پر وہ اس عہدے پر آئے گا۔ باقی جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کی تربیت کرتے ہیں، کئی دفعہ ایک چیز بڑی ٹیبو ٹائپ ہوتی ہے، اس پر آپ معاشرے میں ایک جسے کہتے ہیں رائے سازی کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں یا لوگوں کو اس پر تیار کرتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں اسلام کے نقطہ نظر سے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی، لیکن آپ اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اس میں معاشرہ جو ان سے اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو لہٰذا وہاں قبولیت کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے پھر آپ کو ایک ماحول بنانا ہوتا ہے، آپ تربیت کرتے ہیں، شعور دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو پھر وہ جا کر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس جب قانون بن جائے تو فوراً اس کو ہم نافذ کرنے لگا دیں۔ تو اگر کوئی ایسا قانون ڈسکریمنیشن کا کانسٹیٹیوشن میں ہے تو ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا اختلاف اس سے کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ قانون ہے تو ہم اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، ہم اگر بات کر لیں شخصی اور جو ذاتی ایک شخص کی آزادی ہے، یہ جو حق ہے، اس کو قرآن کریم اور مذہب کیسے بیان کرتا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ایک تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اس کی نقل و حرکت، وہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو چوائس ہے، اس کا جو انتخاب ہے، سلیکشن ہے، اس پر بھی کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، شخصی آزادی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، وہ اس پر بھی کسی طرح کی اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اسلام وہاں پر مداخلت کرتا ہے، وہاں پہ روکتا ہے کہ جہاں پر کسی انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کسی انسان کے مال کو خطرہ ہوتا ہے، کسی انسان کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ یہاں تک یہ کام نہیں کہ جہاں پر آپ نقص امن کا باعث بن جاتے ہیں، فساد کا باعث بن جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو باقی سب آزادی وہ شخصی آزادی ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے بھی روکا نہیں جا سکتا، اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا، سپریس نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے یا آپ کے اصحاب کے دور سے ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس میں ہمارے ہاں تو نوجوانوں کو روک دیا جاتا ہے نا، ان کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے، رائے کی آزادی ایون نہیں دی جاتی، پھر اسی طریقے سے اپنا کسی چیز کو ایکسپریس کرنے کی آزادی نہیں دی جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں ایسی مثال ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلی اجازت دی ہوگی شخص کو کہ تم جو کہنا چاہو کہہ لو؟ اچھا، ایک تو قرآن مجید میں آیت ہے سورۃ الکہف کی، وہ بڑی مشہور ہے، میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں تو پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو مومن بن جائے، جو چاہے تو وہ کافر بن جائے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کلی اختیار دیا ہے،
مذہب کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، کہ وہ جو چاہے اس کو وہ اختیار کر لے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کا ایک واضح طور پہ مضبوط دلیل ہے اور نص قطعی ہے. اور ممکن ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی حوالہ دوں، اس پر کوئی اختلاف کر لے، لیکن کہ قرآن اس کی کی روایت کمزور ہے، اس کی سند کمزور ہے، راوی کمزور ہے، یہ کہہ سکتا ہے. لیکن قرآن نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے. اب ان کے سوالات اسلام کے خلاف بھی ہوتے تھے، لیکن چونکہ ان کو اس چیز کی آزادی تھی کہ وہ سوال کریں، وہ پوچھیں. خواتین آتی تھی، وہ ہر طرح کے سوال آپ سے پوچھتی تھی، ان کو اجازت تھی مکمل طور پر. قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخلہ بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا. یہ بھی شخصی آزادی کا ایک حصہ ہے کہ چادر چار دیواری جس کی ہے وہ اپنا تنہائی میں جیسا بھی رہ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ثواب کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا اس کی اس آزادی کو. یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید نے بھی اسی بات کا باقاعدہ حکم دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی کہ کتنی خواتین اپنا من پسند کاروبار، تجارت، اپنا پیشہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. رسول اللہ نے کبھی کسی کو نہیں روکا. ہاں روکا تو وہاں پر جہاں نقص امن کا معاملہ ہو جاتا ہے، جہاں پر آبرو کا، مال کا، جان کا معاملہ. آپ حیران ہوں گے کہ ازواج مطہرات صحابیات صبح کی نماز بھی مسجد میں جا کر پڑھتے تھے، خواتین پڑھتی تھیں. ایک خواتین کے ساتھ مصحف ہو گیا، لیکن رسول اللہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا. آپ نے اس شرپسند بندے کو پکڑا. کتنی خوبصورت مثال ہے کہ جو وہ فساد پھیلا رہا ہے اصل میں اس کو پکڑا جائے. اس کو پکڑنے کا حکم ہے. شخصی آزادی کسی کی بھی پامال نہیں کی جا سکتی. صحیح. مولانا صاحب ایک وہ روایت بھی تو ملتی ہے نا کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ دو جو تمہارے گھر میں بغیر اجازت دے. اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے. بالکل. حدیث پاک ہے، روایت ہے کہ بھئی جیسے یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ پرائیویسی ہے نا ایک انسان کی، ذاتی زندگی وہ جس طرح چاہے گزارے. اب وہ کوئی بیٹھا، اس وقت چونکہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کمرہ نما ہوتا تھا، تو کوئی ایسے دیکھے تو کہا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک دوسرے شخص کی زندگی میں جھانکنا. سب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریاست کچھ چیزوں کو یا قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے بعض جگہوں پہ ایسے معاملات کرتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے شاید شخصی آزادی کو خطرہ ہے. جیسے کہ کسی کے گھر میں ریڈ اگر وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کہیں نہ کہیں خرابی پیدا کر رہے ہیں. تو ایسے ریاست کوئی ایسے قوانین بنا سکتی ہے جس سے کسی کی ڈیٹا پرائیویسی کو بریچ کیا جا سکے، کوئی کسی کے واٹس ایپ کی چیٹ کو، یا اگر حکومت ملکی سطح پہ کوئی ایسا قوانین بنانا چاہے، قانون بنانا چاہے، تو کیا اس کو اس طرح کی اجازت حاصل ہوگی؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں اس استثناء کو بیان کیا گیا ہے آئین پاکستان میں. وہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر شر پسندی کا ڈر ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جو دہشت گرد ہیں ان کے آپس کے تعلقات، واٹس ایپ کو وہ استعمال کرتے ہیں، یہی کالز ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو جہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ پھر وہ شخص اہم نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جو اس کی پرائیویسی ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس حرکت سے کئی اور لوگوں کی جانوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. کئی دفعہ ایک چھوٹی سی قباحت ہوتی ہے، وہ اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ اس سے کہیں بڑا جو حادثہ ہونا ہوتا ہے اس کو روکا جاتا ہے. تو وہ جو بڑی برائی اور چھوٹی برائی والا معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب، آپ نے سورہ کہف کی ایک جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اسی سے متعلق میں سوال کروں گا کہ جو چاہتا ہے وہ مومن ہونے کا راستہ اختیار کر لے اور جو چاہتا ہے وہ اس سے اپوزٹ راستہ اختیار کر لے. ہمارے ہاں جو ارتداد کی سزا ہے وہ بیان کی جاتی ہے اور اس پہ اختلاف بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کا اس پہ الگ الگ رائے ہے. تو آپ بتائیے گا کہ آپ اس پورے ارتداد والے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ اسلام یعنی دین، مذہب چھوڑ کر کسی کفر کی طرف چلے جانا ہے. لیکن بہرحال یہ انسان کا اور اس کے خدا کا ذاتی معاملہ ہو جاتا ہے.
جہاں ارتداد کی بات ہے تو علماء نے، ہمارے فقہا نے، میں علامہ سرخسی کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا المبسوط میں، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ارتداد ہے یہ در حقیقت وہ جو فساد ہوتا ہے، جو غداری ہوتی ہے، یہ اس میں اس کو شمار کیا ہے علماء نے، فقہا نے۔ تو اس لیے کہ اس وقت حالات ایسے ہی ہوا کرتے تھے کہ جیسے ایک شخص دوسرے کیمپ میں چلا جاتا ہے، دشمن کے کیمپ میں چلا جاتا ہے، مخالف کے، یعنی جو اسلام کا، مسلمانوں کا جانی دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مذہب کو چھوڑتا ہے۔ اس کا مذہب کو چھوڑنا در حقیقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے جو دشمن اسلام ہے یا وہ جو کیمپ ہے دوسرا، ان کی لابی کو، ان کے کیمپ کو جوائن کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کو چھوڑنا در حقیقت یہ وجہ ہوتی تھی کہ دوسرے کیمپ کو جوائن کر لینا، تو لہٰذا وہاں پر پھر ارتداد کی سزا کو موت بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو انصاف کے حصول کا حق ہے یہ کتنا اہم ہے، اور اس پہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے سستا انصاف۔ جی۔ انصاف نہ سستا ہوتا ہے نہ مہنگا ہوتا ہے، انصاف صرف انصاف ہوتا ہے، اور انصاف ہر شخص کو، ہر شہری کو اس کی گھر کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ سر جی آپ مکمل کر لیں، مجھے لگا شاید آپ کا جواب مکمل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر کونوا قوامین بالقسط، اور یہ بھی کہا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس کو بھی بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ ہمیں جو اسلامی تاریخ خاص طور پر جو پہلا زمانہ ہمیں ملتا ہے اس میں خلفاء دروازوں پر جا کر عدل دیا کرتے تھے، انصاف دیا کرتے تھے۔ کوئی آ جاتا تھا وہ علیحدہ بات تھی، لیکن ان کے رات کا دورہ اور دن کا وہ اتنی باخبر تھے، حالانکہ اس وقت موبائل نہیں تھے، اس وقت یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں، لیکن ان کی ریاست جتنی بھی پھیلی ہوئی تھی سب کو یہ معلوم تھا کہ بھئی کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات، اطلاع اگر خلیفہ کے پاس پہنچ گئی تو پھر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی بلال، سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر اس کی جان، مال یا عزت کے تحفظ کا بنیادی حق اگر اس کو نہیں مل رہا، حکومت بے شک دے رہی ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی نہیں مل رہا، ایون وہ ہمارے آئین کے آرٹیکل میں بھی ہے، آرٹیکل 20 میں مذہبی آزادی اور آرٹیکل 36 میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات ہے، تو اگر اس کو پریکٹیکلی وہ چیزیں نہیں مل رہی تو کیا یہ صریحاً خلاف ورزی نہیں ہے اس کی؟ اور اگر یہ خلاف ورزی ہے تو پھر ریاست کیا کر سکتی ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائے اور لوگوں کی بھی ذہن سازی کی جائے کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے؟ بنیادی بات قانون کا نفاذ اور عمل درآمد قانون پہ کروانا، ہمارے ہاں اس کی بہت زیادہ کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ تو اس پہلو سے بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عام شہری اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی حفاظت کا کتنا اہتمام ہوتا ہے، وہ کتنی محفوظ ہے، یہ کتنے محفوظ ہے۔ آپ اپنے پورے کلچر کو، پورے نظام کو دیکھیے، اس میں یہ لوپ ہولز ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو لہٰذا جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ پوری سوسائٹی کو تیار کریں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہم دوسروں کو جینے کا حق دیں، اور جو اختلاف رکھتا ہے، ہم سے مخالفت رکھتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے مختلف رائے رکھتا ہے، تو ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے، وہ ایک انسان ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، وہ سوچتا ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کا ارادہ ہے، سارا کچھ ہے۔ جس طرح مجھے حق ہے میرے نظریات اور خیالات کے ساتھ جینے کا، عقائد کے ساتھ، اسی طرح ہم دوسرے کو بھی حق دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سوسائٹی پر کام کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ صورتحال بدلے گی۔ تو یہ صرف قانون بنانے سے بھی نہیں صورتحال بنتی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بنیادی حقوق کے خلاف تو قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی، یہ آرٹیکل 8 ہمیں بتاتا ہے، اس کے باوجود سارے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، ہمارے ہاں نظام انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں، انصاف کا حق، اس پہ ہمارے ہاں طاقتور اور کمزور کے درمیان ایک فرق ہے، اور بہت زیادہ فرق ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے لیول سے لے کے بڑی لیول تک دیکھیں یہی معاملہ نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اصحاب کے دور کی کچھ مثال
مثالیں ہمارے سامنے بیان کیجیے گا جس میں دونوں کو برابر کٹہرے میں کھڑا کیے رکھا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی فیصلہ آیا، اب آپ یہ دیکھیے کہ مومن ہے، ایک دوسرا منافق ہے یا یہودی ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حق پر کون ہے، مسلمان ہے تو یعنی مسلمان بظاہر، اندر سے منافق، ٹھیک ہے، دوسرا یہودی ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی حق میرا کون ہے اور غیر کون ہے، یعنی مذہبی طور پہ اس کی شخصیت نہیں دیکھی، آپ نے یہ دیکھا کہ حق پر کون ہے، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ایسے بہت سے فیصلے آپ کے پاس آئے۔ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے آپ، کہ جو حضرت عمر بن العاص کے بیٹے نے جو زیادتی کی تھی کسی غلام کے ساتھ، تو وہ اس نے اس کو پیٹا یا مارا، تو آپ نے کہا کہ میرے سامنے مجھے اس کو مارو، اور اس غلام نے حضرت عمر بن العاص جو گورنر تھے ان کے بیٹے کو غلام نے مارا، بدلہ لیا اس سے۔ پھر آپ نے کہا کہ اب باپ کو بھی مارو، اس نے عرض کی امیر المومنین میرا معاملہ صرف بیٹے تک تھا۔ یہ جملہ جو بہت مشہور ہوا، انہیں مغربی اسکالرز بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو آزاد جانا تھا، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ان کو اپنا غلام بنا لو؟ یہ سیدنا فاروق اعظم کا یہ جملہ ہے۔ تو یہ اصل میں یہ عدل و انصاف ہے۔ حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست روز قیامت متقی لوگ ہوں گے، خواہ کسی کا نسب دوسرے کی نسبت مجھ سے زیادہ قریب ہو، یعنی کوئی شخص میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اصل دوستی کن کی ہوگی میرے ساتھ قیامت کے دن؟ متقی لوگوں کی۔ اب آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے سے فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے پاس اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کو اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، تو میں اس طرح سے انکار کروں گا کہ چلو چلو۔ آپ نے دونوں جانب اعراض کر کے اشارہ کیا، یعنی یوں کر کے آپ نے فرمایا کہ چلو چلو، میں یہ قیامت کے دن کہوں گا، اس لیے کہ نسب کام نہیں آنا، نسبت کام نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گی؟ وہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارا ایمان ہے، اچھے کام، اچھا کردار اور اخلاق ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔